Welcome to COM 452 Computer Architecture. This is lecture 4D. In this lecture, we plan to talk about pipeline control. But towards the end of the previous lecture, I mentioned that there is a problem with the pipeline data path that we have developed. So today I will begin by discussing the problem in that data path and how we can fix it. So let's start by looking at the data path which has a bug in it, and then we will see how we can fix that problem. Okay, now look at this. This is the data path. Okay, pipeline data path that we developed in the last lecture. So what I'm going to do is I'm going to execute these 5 instructions through this data path. So these are the instructions and these are the code words, instruction code, the actual thing that is executed by the processor. Okay, so when the execution begins, the load word instruction, which is the first instruction, it will enter the instruction fetch stage. So this is instruction fetch stage. This is okay, let's write it here. This is instruction fetch stage. This is instruction decode stage. This is execution stage. This is mem stage, memory access, and this is the write back stage. So when this first instruction it reaches the write back stage, look, when the first instruction reaches the write back stage, this second instruction, it is in the memory stage. You can see this second instruction is in the memory stage, and third instruction, which is shift left logical S7 S72, it is in the execution stage, and then fourth instruction, which is again a shift left logical T7 T72, it is in the ID stage, this one, which means instruction decode stage. And I'm sorry, this should be store word. This store word instruction, which is the last instruction of this group, it is in the fetch stage. Okay, now in the memory access stage, whatever was stored at this address, the address which was passed, which was computed by ALU in the execution stage, and then it was given to the EXMEM pipeline register, and from EXMEM pipeline register it went into the address input of the data memory, and data memory produced a result which was actually the value stored at this address. It presented the value stored at address to the output at its output port, and then it was stored in this pipeline register. So in the write back stage, this value is to be passed through the multiplexer, and it is to be stored back into the register file. And where do we want to store it? We want to store it in S7. So
the register S7 has number 23. S7 is number 23. So S7 is number 23. Okay, so 23 means that in binary it becomes 16, 8, 4, 20, 22 and 23. So these are the 5 bits corresponding to the number 23. Okay, now here comes the problem. Look, when this data reaches this write data input, let me erase this stuff. When it reaches this location, what is the value being fed into write register? The value you can see, sorry मैं फिर अंग्रेजी में शुरू हो गया, पता नहीं क्या दिमाग ख़राब है, मैं रात हो गई है बहुत, इसलिए आप देख सकते हैं कि आईडी स्टेज में इस वक्त कौन सी इंस्ट्रक्शन है, SLLT7T72 ये है, ये इंस्ट्रक्शन है इस वक्त आईडी स्टेज में जब राइट बैक होना है. अच्छा, जब लोड वर्ड का राइट बैक होना है. अच्छा, अब इसका हम ज़रा देखते हैं कि ये इसका कोड क्या है. इसका कोड है ये इसका कोड है. अच्छा, इसमें पहले 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 ज़ीरोज़ हो गए. फिर उसके बाद है F, 1 2 3 4. अच्छा जी, उसके बाद क्या है, 7 है, 7880 है, 7 8 8 और 0. ये 32 बिट्स मैंने लिख दी हैं. थोड़ा सा यहाँ ज़रा एक काम ख़राब हुआ है, इसको हम देखते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं. ले ये सही कर दिया. अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4. अब यहाँ पे लोड वर्ड, आपको पता है ना कि लोड वर्ड जो है, सॉरी जो शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल है, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल वो आर टाइप इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तो आर टाइप इंस्ट्रक्शन जब डी कोड होगी तो यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा. अच्छा, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. राइट रजिस्टर में या 11 से 15 तक का नंबर जाता है, 11 से 15 तक का नंबर जाता है, और या वहाँ पे जाता है 16 से 20 तक का नंबर जाता है. तो हम पहले देखते हैं कि 11 से 15 तक का नंबर क्या है. ये देखें, ये बिट है 3, ये बिट है 7 और ये बिट है 11. ठीक है, 11 12 13 14 15. तो 11 से 15 तक का जो नंबर है ना इस वक्त, वो ये नंबर है या ये नंबर जाना है. अच्छा, दूसरी सूरत है कि 16 से 20 का नंबर जाए, तो ये आपकी बिट जो है ना, ये है बिट 16 और ये आपकी बिट जो है ना, ये है बिट 20. ठीक है, 16 17 18 19 और 20. तो अब आप देखें कि ये जो नंबर बनता है ना, वो ये बनता है. इन दोनों में से कोई एक नंबर जाना है यहाँ पे इधर, क्योंकि देखें डी कोड स्टेज में जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल है, T7T72. लेकिन जो यहाँ से जो डेटा वापस जा रहा है लिखा जाने के लिए, वो जाना चाहता है, उसने जाना है S7 में जिसका नंबर है 23. अब देखें, आपको पता चल गया
اب اس کا نمبر کیا بنتا ہے ڈیسیمل میں؟ اس کا بنتا ہے 15، اور اس کا بھی اتفاق سے 15 ہی بنتا ہے، دونوں ہی 15 بنتے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ اب ہوگا کیا کہ اگر ہم اس ڈیٹا پاتھ کو لے لینا تو جب یہ یہاں سے ڈیٹا واپس آئے گا نا اور وہ یہاں پہ ادھر ان پٹ کے اوپر آئے گا تو یہاں پہ نمبر آ رہا ہوگا 15، تو وہ رجسٹر 15 میں چلا جائے گا، اور رجسٹر 15 جو ہوتا ہے نا، رجسٹر 15 وہ T7 ہوتا ہے۔ رجسٹر 15 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ T7 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم اس کو S7 میں لکھنا چاہتے تھے، انسٹرکشن تو کہتی ہے S7 میں لکھو، لکھا جائے گا وہ T7 میں۔ تو اب آپ کو پرابلم سمجھ آ گئی نا کہ کیا پرابلم ہے، کہ پائپ لائن میں پیچھے انسٹرکشنز آ رہی ہیں، تو جب لوڈ ورڈ اپنی رائٹ بیک سٹیج پہ پہنچی نا تو اب رائٹ بیک کرنے کے لیے جو رجسٹر نمبر تھا وہ تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں۔ اب یعنی ہم نے جو یہاں پہ رجسٹر میں جو یہاں پہ اب جو ہم ان پٹ کر رہے ہیں وہ تو اس انسٹرکشن سے ہم ویلیو لے کے بٹس کی ویلیو لے کے ان پٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ دونوں صورتوں میں 15 ہی ہے، تو یعنی غلط رجسٹر کے اندر ویلیو سیو ہو جائے گی۔ واٹ ڈز دس مین؟ اٹ مینس وی forgot to pass کیا اسے کہتے ہیں، رائٹ رجسٹر نمبر، رائٹ رجسٹر نمبر we forgot to pass right register number to the following pipeline stages. That's why in the right back stage we don't really know which register to write. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ انفارمیشن پاس ہی نہیں کی آگے۔ تو اس سے اب آپ کو خود ہی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس مسئلے کا حل ہے۔ اس مسئلے کا حل جو ہے نا وہ بہت سمپل ہے۔ میں تھوڑا سا یہ مٹا دوں چیزیں تاکہ یہ دیکھیں، یہ میں یہاں سے نا کچھ چیزیں مٹا رہا ہوں، یہ بھی مٹا دیتا ہوں یہ، تاکہ ذرا کلیئرلی میں اس کو لکھ سکوں۔ لیکن یہ میں نے مٹا دی ہیں کیونکہ میں نے یہاں پہ اب کچھ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم اس کو ذرا ڈفرینٹ کلر میں کرتے ہیں، تاکہ ہم گرین کلر میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ اچھا، اب یہ جو رائٹ رجسٹر نمبر تھا نا، ہم نے کسی طریقے سے اس رائٹ رجسٹر نمبر کو نا اس پائپ لائن رجسٹر میں پہنچانا ہے یہاں، پھر یہ اس پائپ لائن رجسٹر میں چلا جائے گا، یہاں سے یہ اس پائپ لائن رجسٹر میں چلا جائے گا ہر اگلے کلاک سائیکل پہ، یہاں سے یہ ہم نے نکالنا ہے اور اس کو بھی واپس لے کے آنا ہے یوں، اور یہاں سے واپس لا کے نا اس کو اس کے ساتھ سے یہاں سے گزار کے نا تو یوں اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اب دیکھیں، اب ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو پائپ لائن رجسٹر ہے نا، یہ والا پائپ لائن رجسٹر پہلے تو یہ تھا 1 2 3 4 128 بٹ کا تھا نا، 1 2 3 4 128، اب یہ 129 بٹس کا ہو گیا، 128 پلس 3 کتنا ہوتا ہے؟ 128 پلس 3 کتنا ہوتا ہے؟ نہیں، 128 پلس 5 بٹ کا نمبر ہے یار، بہت دیر ہو گئی ہے، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 2:30 بج گئے ہیں، تو 5 بٹ کا نمبر واپس جا رہا ہے نا، تو یہ چلیں یار، اب یہ کام آسان ہو گیا، یہ 5 بٹ کے نمبر جو ہے نا آگے جا رہے ہیں، 5 بٹ کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رجسٹر جو ہے نا یہ اب 133 بٹ کا ہو گیا، یہ رجسٹر
کا ہو گیا. یہ پہلے تھا 97 کا, اب یہ 102 سینچری ہو گئی اس کی. یہ خالی 64 کا تھا تو اب یہ 69 کا ہو گیا. یہ رجسٹر 69 بٹس کا ہو گیا. تو یہ رجسٹر بڑا کرنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ابھی ہم اور دیکھیں گے کہ کس جگہ میں یہ بڑا کرنا پڑے گا رجسٹر کو. تو یہ اب ہم نے اس چیز کو فکس کر دیا ہے, اس مسئلے کو. اب ہماری پائپ لائن میں وہ جو بگ یا کیا کہنا چاہیے مسٹیک تھی یا پرابلم تھی, وہ ہم نے کریکٹ کر دی ہے. کیونکہ ہم نے 5 بٹ کا جو رائٹ رجسٹر نمبر ہے نا, اس کو بھی ہم نے پائپ لائن رجسٹرز کے تھرو بھیجا ہے, یہاں تک کہ رائٹ بیک سٹیج میں وہ استعمال ہوا ہے. یہ رائٹ بیک سٹیج میں آگے وہ جا کے استعمال ہوا ہے, اس جگہ پہ اس کا استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں وہ پورا پیچھے واپس جا کے نا تو یہاں تک پہنچ گیا. اب یہ صحیح ویلیو لکھی جائے گی, اور اب آپ کی یہ جو لوڈ ورڈ انسٹرکشن ہے یہ کریکٹ رجسٹر کے اندر سٹور کرے گی ویلیو کو. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ کیسے, یعنی وہ پرابلم کیا تھی اور اس کو ہم نے ریزالو کیسے کیا. اچھا, اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو نا وہ ریزالو کیا ہوا بھی دکھا دوں. آفٹر کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ اب یہاں پہ وہی کوڈ جو ہے نا وہی کوڈ ہے. سوری, یہاں اسٹور ورڈ ہے, SW اسٹور ورڈ ہے, اور یہاں پہ بھی اسٹور ورڈ ہے, SW ہے. اچھا جی, تو اب آپ دیکھیں, اب یہ دیکھیں یہاں پہ, یہ دیکھیں یہ وہ ہم 5 بٹ کا جو نمبر ہے نا وہ پائپ لائن سے گزار رہے ہیں, 5 بٹ کا جو رائٹ رجسٹر کا. اور یہاں سے دیکھیں وہ گھوم کے آیا ہے اور واپس ہوتا ہوا یہ دیکھیں ادھر آیا ہے, یہاں سے اوپر گیا ہے اور یہاں سے واپس ادھر چلا گیا. تو یہ اب ہمارا ڈیٹا پاتھ جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اب اس ڈیٹا پاتھ میں ڈیٹا ہیزرڈس کو ہم نے ہینڈل نہیں کیا, وہ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے. وہ اب ہم نے کرنا ہے, لیکن وہ اس لیکچر میں نہیں. اس لیکچر میں ہم نے پائپ لائن کنٹرول کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے آگے چل پڑنا ہے. یار میں ایک معذرت آپ سے ابھی کر دوں, یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکچر, کیونکہ مجھے یہ ڈیٹا پاتھ یہ کا جو بگ تھا پائپ لائن ڈیٹا پاتھ کا وہ بھی بتانا تھا آپ کو. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں پائپ لائن کنٹرول کی طرف. تو پائپ لائن جو ہمارا کنٹرول ہے نا وہ ٹرنز آؤٹ کہ وہ اس میں ہمیں کوئی بہت میجر کچھ چینج نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جو ہمارا پائپ لائن ڈیٹا پاتھ تھا نا, اب اس کے اوپر ہم یہ جو ڈیٹا پاتھ ہے نا ہمارا یہ والا, یہ پورا یہ جو ڈیٹا پاتھ ہے, اس ڈیٹا پاتھ کے اندر آپ دیکھیں آپ کو کہیں پہ مکس نہیں کوئی نظر آ رہا, کہیں پہ مکس نہیں نظر آ رہا. اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایکچولی صرف یہ مکس نظر آ رہا ہے. تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ, لیکن اس مکس کا بھی سگنل آپ کو کنٹرول سگنل نظر نہیں آ رہا. آپ کو ویسے پتہ ہے کہ یہ ALU سورس مکس ہے, اور یہ بھی مکس نظر آ رہا ہے, اس کا بھی آپ کو کنٹرول سگنل نہیں پتہ چل رہا. تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم نا وی لک ایٹ دا ڈیٹا پاتھ with all the muxes included and their controlling signals. So let's go to that figure. Yes, there we go. اوکے جی, تو یہ ہماری, اب دیکھیں یہ ہمارا جو ڈیٹا پاتھ ہے نا, اس ڈیٹا پاتھ میں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں شاید ذرا بہتر ہو جائے. ہاں یہ دیکھیں یہ ڈیٹا پاتھ ہے, اگر آپ دیکھیں نا اس کو تو یو ول بی ایبل ٹو سی دا مکس. اب وی آلریڈی نو کہ جو بلو کلر ہے نا یہ اس کے لیے ہے,
جو کنٹرول سگنلز ہوتے ہیں اس کے لیے، کنٹرول پاتھ، کنٹرول سگنلز. اچھا، اب آپ ایک چیز کے اوپر ذرا غور فرمائیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو انسٹرکشن فیچ سٹیج ہے نا، انسٹرکشن فیچ سٹیج، اس انسٹرکشن فیچ سٹیج کے اندر ایک سگنل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کنٹرول سگنل، اور وہ یہ والا ہے پی سی سورس. تو پی سی ایس آر سی جو ہے نا وہ ادھر یوز ہو رہا ہے اس سٹیج میں، یہ انسٹرکشن فیچ سٹیج میں یوز ہو رہا ہے. اچھا، لیکن بیسیکلی یہ جو پی سی سورس ہے نا، یہ اوریجنیٹ جو کرتا ہے نا، یہ ادھر میم سٹیج میں اوریجنیٹ کرتا ہے، میم سٹیج میں اوریجنیٹ کرتا ہے، اور میم سٹیج سے ہوتا ہوا یہ واپس ادھر فیچ سٹیج میں آتا ہے. اچھا، اس کا کوئی کنٹرول سگنل نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسرٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی کنٹرول سگنل نہیں ہے پروگرام کاؤنٹر کا، یہ بھی ہمیشہ اسرٹڈ ہوتا ہے کیونکہ اس نے لکھنا ہی لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. صرف ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس ویلیو نے جانا ہے یا اس ویلیو نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایشو ہے. جب آتے ہیں ذرا ڈیٹا، یہ ڈی کوڈ، انسٹرکشن ڈی کوڈ سٹیج میں آتے ہیں. یہ انسٹرکشن ڈی کوڈ سٹیج ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انسٹرکشن ڈی کوڈ سٹیج میں کوئی یعنی آپشنل کنٹرول لائن نہیں ہے. رجسٹر فائل نے ریڈ ہونا ہی ہونا ہے. یہ جو ایک ریج رائٹ ہے نا، یہ ریج رائٹ رجسٹر، یہ ریج رائٹ رجسٹر جو ہے نا، یہ اس جو آر ٹائپ انسٹرکشن یا لوڈ ورڈ، آر ٹائپ یا لوڈ ورڈ، ان انسٹرکشنز کے اندر اس نے استعمال ہونا ہوتا ہے ریج رائٹ میں. اچھا جی، اور اگر اب آپ ایگزیکیوشن سٹیج پہ آ جائیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایگزیکیوشن سٹیج میں ایک یہ سگنل ہے ریج ڈی ایس ٹی. اچھا جی، اور ایک یہ اے ایل یو آپ کی دو بٹس ہیں. پھر اے ایل یو ایس آر سی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے ایک دو اور تین اور چار، یہ چار سگنلز ہیں جو ایگزیکیوشن سٹیج میں سیٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ایگزیکیوشن سٹیج میں سیٹ ہونا ہوتا ہے. اچھا، میم سٹیج میں اگر آپ چلیں تو لیٹس سی کہ میم سٹیج میں ہمیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. میم سٹیج میں دیکھیں، ایک تو یہ برانچ ہے، اور ایک یہ میم ریڈ ہے، نہیں میم رائٹ ہے، یہ میم ریڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں. اور مزید اگر آپ دیکھیں تو جو رائٹ بیک سٹیج ہے نا، رائٹ بیک سٹیج، یہ رائٹ بیک سٹیج ہے. اچھا، یہ ایگزیکیوشن سٹیج تھی اور یہ رائٹ بیک سٹیج ہے، رائٹ بیک. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ رائٹ بیک سٹیج میں ایک تو یہ کنٹرول لائن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور اس میں کیا آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اس میں یہ ریج رائٹ جو سگنل ہے نا، یہ بھی بیسیکلی اس رائٹ بیک سٹیج کے اندر استعمال ہونا ہوتا ہے. یعنی رائٹ بیک سٹیج کے اندر سے اس سگنل نے رائٹ بیک سٹیج میں سے ایکٹیویٹ ہونا ہے. کیونکہ جب رائٹ بیک سٹیج لکھے گی رجسٹر کے اندر ویلیو، جو کہ کب ہوگا،
جو کہ لوڈ ورڈ کے کیس میں ہوگا اور آر ٹائپ انسٹرکشنز کے کیس میں ہوگا، تو اس وقت اس نے یہ والا سگنل ایکٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر تو یہ آ رہا ہے آئی ڈی اسٹیج کے اندر، آئی ڈی اسٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے آپریٹ کہاں پہ سے ہونا ہے؟ اس نے آپریٹ رائٹ بیک اسٹیج سے ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے پتہ چل گیا ہے کہ اپنا کیا کیا اچھا یہ دیکھیں، یہ پی سی سورس جو ہے نا، اس نے بھی پی سی سورس نے بھی میم اسٹیج سے ایکٹیویٹ ہونا ہوتا ہے، یہ پی سی سورس جو ہے. اور یہ دیکھیں یہاں سے ہوتا ہوا ادھر آتا ہے، یہاں پہ اس مکس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اب ہمارے پاس ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کس سٹیج سے یہ سگنل کنٹرول ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے فیچ سٹیج میں لکھا تھا، یہ فیچ سٹیج کے اندر یہ سگنل ہے، لیکن یہ آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ آپریٹ کدھر سے ہوتا ہے؟ آپریٹ یہ میم سٹیج سے ہوتا ہے. اور یہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے؟ یہ رائٹ بیک سٹیج سے آپریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، تو آئی ایف سٹیج کے اندر کوئی کنٹرول سگنل آپریٹ نہیں ہوتا، آئی ڈی سٹیج میں کوئی کنٹرول سگنل آپریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ رائٹ بیک سے آنا ہے اس کا کنٹرول سگنل، اور اس کا میم سٹیج سے آنا ہے کنٹرول سگنل. تو بیسیکلی جو ہماری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ کنٹرول سگنلز کی وہ ادھر ہو رہی ہوتی ہے، ای ایکس میں، میم میں اور رائٹ بیک میں. تو یہ 3 سٹیجز ہیں جن کے اندر آپ کا کنٹرول سگنلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم نا ان اپنے کنٹرول سگنلز کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اچھا، اب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہاں جو آپ کی جو ڈی کوڈ انسٹرکشن، ڈی کوڈ سٹیج ہے نا، اس کے اندر ہمارا مین کنٹرولر لگا ہوتا تھا، یاد ہے نا؟ مین کنٹرولر لگا ہوتا تھا اس کے اندر. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جو اے ایل یو کنٹرولر جو ہے یہ ای ایکس سٹیج کے اندر ہوتا تھا. اے ایل یو کنٹرولر ای ایکس سٹیج میں ہے. تو اب کنٹرول سگنلز جو ہیں وہ تو سارے کے سارے مین کنٹرولر سے نکلنے ہیں. تو اس کا مطلب کہ وہ مین کنٹرولر یہاں کہیں پہ ہوگا. مین کنٹرولر یہ اس طرح کر کے نا کوئی اوول شیپ ہوگی. تو اب ہم اگلی فگر میں نا وہ شو کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں، اینڈ دین اٹ ول بیکم مور کلیئر. تو ہم ایک یہ پی ڈی ایف انسرٹ کر دیتے ہیں ایک اور یہ لیں گے. اچھا، اب یہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں سے. یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کیا ہے، یار میرا خیال ہے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو بھی، 80% پہ لے آتے ہیں. یہ دیکھیں، اب یہ لیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے کنٹرول کے سارے سگنلز ہیں. دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایکچولی 10 ہیں. وہ اے ایل یو آپ جو ہیں وہ 2 ہیں نا، 2 بٹس کا ہوتے ہیں اے ایل یو آپ. چلو میں نمبر مٹا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں، ہم نے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے. یہ رائٹ بیک کے سگنلز ہیں، یہ میم سٹیج کے سگنلز ہیں، یہ ای ایکس سٹیج کے سگنلز ہیں. تو اب آپ کو یہ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ رائٹ بیک کے کون سے سگنلز ہیں. ایک سگنل ہے میم ٹو ریج اور دوسرا ہے ریج رائٹ. تو یہ ان میں سے ایک میم ٹو ریج ہے، میم ٹو ریج، اور دوسرا سگنل ہے ریج رائٹ. یہ 2 سگنل رائٹ بیک سٹیج کے ہیں. جب پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ میم سٹیج کے سگنلز کے ہیں، پی سی سورس ہے، برانچ ہے، میم رائٹ ہے، میم ریڈ ہے. پی سی سورس، برانچ، میم رائٹ، میم ریڈ. یہ پی سی سورس، برانچ، میم رائٹ اور میم ریڈ. یہ 4 یہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. میم سٹیج کے 3 سگنل سے بھی دیکھ لیتے ہیں کون سے تھے. میم سٹیج کے ای ایکس سٹیج کے
دوبارہ چلتے ہیں. نہیں ایک سٹیج میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میم سٹیج کی بات ہو رہی تھی. ایک منٹ میں ذرا اس کو اریز کر دوں. یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی. یہ اس کو تو میں اریز کروں نا. یہ تو فارغ ہونا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ای ایکس سٹیج کے یہ ای ایکس سٹیج کے 4 سگنلز دیکھتے ہیں. تو ذرا پیچھے جاتے ہیں. ای ایکس سٹیج کے کون سے 4 سگنل تھے؟ ایک یہ تھا، 2 یہ تھے، اور ایک اے ایل یو سورس تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ریج آر ای جی ڈی ایس ٹی، آر ای جی ڈی ایس ٹی. ٹھیک ہے. یہ جو رجسٹر ڈیسٹینیشن یعنی کون سا بیسیکلی کون سا جو یہ دیکھیں یہ بٹ 11 to 15 نے آگے جانا ہے یا بٹ 16 to 20 نے جانا ہے. لوڈ ورڈ کے کیس میں یہ بٹس آگے جائیں گی اور آر ٹائپ کے کیس میں یہ بٹس آگے جائیں گی. تو یہ دیکھیں یہ دونوں بٹس ہم نے بیسیکلی اگر آپ غور کریں نا تو یہ 5 یہ اور 5 یہ 10 بٹس ہم نے ایڈ کیے ہیں. پیچھے میں نے خالی 5 لکھا تھا لیکن اٹ واز ناٹ کریکٹ. یعنی بیسیکلی 10 کی 10 بٹس آگے گئی ہیں اور وہ یہاں پہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ ان میں سے کون سی 5 بٹس آگے جانی ہے. یہ 5 بٹس آگے گئی ہیں، یہ بھی 5 بٹس آگے گئی ہیں. اچھا تو اب دیکھیں کہ آر ای جی ڈی ایس ٹی اے ایل یو آپ کی 2 بٹس، آر ای جی ڈی ایس ٹی، آر ای جی ڈی ایس ٹی، اور یہ اے ایل یو آپ 0، اے ایل یو آپ 1، اور کیا تھا اے ایل یو سورس، اے ایل یو سورس، یہ اے ایل یو سورس، اے ایل یو ایس آر سی. یہ 4 یہ ہو گئے. اور میم سٹیج کے جو 3 سوری یار پتہ نہیں کیا ہوا. میم سٹیج کی جو 3 سگنلز تھے وہ کیا تھے؟ میم سٹیج کے سگنلز کیا تھے؟ میم ریڈ، میم رائٹ اور برانچ. یہ بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے. یہ برانچ اور پی سی سورس. برانچ نے ایکچولی کنٹرول کرنا ہے پی سی سورس کو. برانچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اینڈ گیٹ لگا ہوا ہے نا، اس اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ برانچ. تو بیسیکلی برانچ ہے جس کو کہ مین کنٹرولر کنٹرول کرتا ہے. مین کنٹرولر پی سی سورس کو ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کرتا، مین کنٹرولر برانچ کو کرتا ہے. اچھا تو برانچ اور ریج رائٹ اور میم رائٹ اور میم ریڈ. تو برانچ یہ برانچ ہو گئی، یہ میم رائٹ ہو گیا اور یہ میم ریڈ ہو گیا. لیں جی ہمارے سارے ہو گئے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا یہ دیکھیں یہ آپ کی ڈی کوڈ سٹیج ہے، یہ آپ کی ایگزیکیوشن سٹیج ہے، یہ آپ کی میم سٹیج ہے اور یہ آپ کی رائٹ بیک سٹیج ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ دیکھیں ایگزیکیوشن سٹیج کے یہ جو 4 سگنل ہیں نا یہ آگے نہیں جائیں گے، یہ بس یہیں پہ ختم ہو جائیں گے، یہیں پہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں یہ رائٹ بیک سٹیج کے 2 سگنل اور میم سٹیج کے یہ 3 سگنل، یہ 2 رائٹ بیک کے، یہ 2 میم سٹیج کے، انہوں نے آگے جانا ہے. تو آپ نے ای ایکس میم رجسٹر کو بھی بڑا کیا. اچھا پہلے آپ نے آئی ڈی ای ایکس رجسٹر کو بھی بڑا کیا ہے. تو آپ نے اس میں 10 لائنیں اور ایڈ کی ہیں. یہ دیکھیں یہ 10 لائنیں ہیں، 10 ہی لائنیں ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ان میں سے بیسیکلی اے ایل یو آپ کی 2 لائنیں ہیں. اچھا جی تو اب ای ایکس سٹیج کے اندر جو استعمال ہونے تھے نا سگنلز وہ ریج ڈی ایس ٹی، اے ایل یو آپ 0، اے ایل یو آپ 1، اے ایل یو سورس، وہ تو استعمال ہو گئے. باقی آگے چلے گئے سگنل. یہ دیکھیں یہ اگلے رجسٹر کے اندر آ گئے. اچھا میم سٹیج میں دیکھیں کون سے سگنلز استعمال ہونے ہیں. میم سٹیج میں یہ 3 سگنلز جو ہے نا یہ میم سٹیج کے اندر استعمال ہو جانے ہیں. ان میں سے ایک برانچ ہے، ایک میم رائٹ ہے اور ایک میم ریڈ ہے. یہ استعمال ہو گئے. اب باقی 2 سگنل باقی بچے یہ رائٹ بیک سٹیج کے، وہ اگلے پائپ لائن رجسٹر کے اندر چلے گئے اور وہ اگلے کلاک سائیکل میں وہ یہاں سے باہر نکلے اور رائٹ بیک سٹیج میں یہ دونوں استعمال ہو گئے. ٹھیک ہے. نا دا گڈ نیوز از کہ آپ کا جو اے ایل یو کنٹرولر تھا نا اس کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
آپ کے مین کنٹرولر کا لاجک چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اس کا بھی سرکٹ وہی رہے گا. اور جو اے ایل یو کنٹرولر جو کہ یہاں کہیں پہ ہوتا ہے, اے ایل یو کنٹرولر, اے ایل یو کنٹرولر, اس کا بھی سرکٹ وہی رہے گا. صرف ہوگا یہ کہ مین کنٹرولر کے جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ پائپ لائن رجسٹر کے اندر جائیں گے. 3 گروپس کے اندر ڈیوائڈ ہم نے ان کو کیا ہے کنسیپچولی. اور اس کے بعد وہ جس سٹیج میں جو سگنلز استعمال ہونے وہ ہو جائیں گے اور باقی سگنل اگلی سٹیج میں چلے جائیں گے. اور ایونچولی دیکھیں رائٹ بیک سٹیج میں جب ہم پہنچے ہیں تو سارے سگنل استعمال ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی دس از دا پائپ لائن کنٹرول. اور اس میں ہم نے کوئی نیا ٹروتھ ٹیبل نہیں بنایا, کوئی نیا سرکٹ نہیں بنایا. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے جو مین کنٹرول سے جو 10 لائنیں نکل رہی تھیں نا ان کو ہم نے آئی ڈی ای ایکس, یہ آئی ڈی ای ایکس میں بھیجا ہے, یہ آئی ڈی ای ایکس میں بھیجا ہے. وہاں سے جو تو ای ایکس سٹیج میں استعمال ہو گئی لائنیں, ٹھیک ہے, باقیوں کو ہم نے ای ایکس میم رجسٹر میں بھیج دیا. پھر میم سٹیج میں جو استعمال ہونی تھیں وہ ہو گئیں اور باقی کو ہم نے یہ اس رجسٹر میں بھیج دیا, میم رائٹ بیک رجسٹر میں. اور ایونچولی وہ ساری یہاں پہ استعمال ہو گئی. تو اب یہ ہم نے پائپ لائن ڈیٹا پاتھ دیکھ لیا ہے. اب ہم نے صرف پائپ لائن ڈیٹا پاتھ دیکھا ہے, ابھی ہم نے پائپ لائن کنٹرول دیکھا ہے, یہ پائپ لائن کنٹرول ہے. لیکن ہم نے ابھی پائپ کنٹرول ہیزرڈز نہیں دیکھے. وہ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا ڈیٹا ہیزرڈز کا. اور ڈیٹا ہیزرڈز کے بعد پھر ہم جائیں گے کنٹرول ہیزرڈز کے اوپر. اور اس کے بعد پھر ہم میرا خیال ہے کہ ہم اگلا چیپٹر شروع کر دیں گے. تو میرا خیال ہے ابھی میں دیکھوں گا اور ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں, میرا خیال ہے ہم ذرا ایک آدھی چیز اور بھی دیکھیں گے. تو لیں جناب, یہ اب ہمارا پائپ لائن ڈیٹا پاتھ اینڈ کنٹرول مکمل ہو گیا ہے. اور اس میں یہ اب جو نیکسٹ لیکچر ہوگا نا وہ ہوگا ڈیٹا ہیزرڈس کے اوپر, یعنی ڈیٹا ہیزرڈس جو پائپ لائن میں ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ہوگا. تو ود دس آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ. آئی ایم ریئلی سوری یہ لیکچر لمبا ہو گیا ہوگا, لیکن پلیز بیئر ود می. یہ بس ایک دفعہ میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں, انشاءاللہ آئندہ ضرورت نہیں پڑے گی معذرت کرنے کی. تو چلیں جی, لیٹس اسٹاپ ہیئر اینڈ دیر وی گو.